खुदावन आपके साथ हो। आज 20 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। कलीसिया आज हमें 29वें इतवार की इबादत में शिरकत की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत खरूज की अक़दस किताब उसका 17वां बाब उसकी 8वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 121 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पालूस रसूल का दूसरा खत तीमुथियुस के नाम उसका तीसरा बाब उसकी 14वीं आयत मुबारका से लेकर चौथे बाब की दूसरी आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 18वां बाब उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 8वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह काजी और बेवा की तमसील हमें का दर्स देते हैं, मगर उससे पहले अंजील नवीस हमें बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये तमसील जो है ये दुआ की गर्ज से देते हैं कि अपने शागिर्दों को दुआ की अहमियत के बारे में बता सकें। बाज़ औक़ात बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं वो हमेशा ये पूछते हैं कि दुआ दरअसल है क्या। तो यानी अगर इस तमसील में हम देखें, अगर आप पहली आयत को 18वें बाब की पहली आयत को देखें कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना, यानी दुआ करते रहना। दुआ दरअसल इस तमसील में हमें पता चलता है, अगर हम 7वीं आयत में जाके देखें तो वहां पर हमें पता चलता है जो दिन रात उससे फरियाद करते हैं, क्योंकि दुआ जो है वो फरियाद करना है। और जैसे मैंने अपने पिछले किसी एक वीडियो में मैंने आपको कहा था कि दुआ जो है वो कोई शॉपिंग लिस्ट नहीं है या मार्केट जाने के लिए कोई फहरिस्त बनाने का नाम नहीं है कि हम फहरिस्त बनाएं और जाके खुदावन के आगे रख दें, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए। दरअसल दुआ जो है वो फरियाद करना है। और फरियाद किस तरह करनी है हम देखते हैं। याकूब का खत, मेरे साथ कलाम को खोलें। कलाम जितना आप पढ़ेंगे, कलाम को जितना आप खोलेंगे, उतना आप खुदा के बेतों को जानेंगे और खुदा से फजाइल हासिल करेंगे। याकूब उसका 5 बाब और उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? ईमान की दुआ, यानी ईमान की दुआ उस बीमार को बचाएगी और खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा। ईमान की दुआ, दरअसल दुआ जो है वो ईमान है। हम ईमान से खुदावन के आगे फरियाद करते हैं, हम ईमान से जाके उसके आगे अपना सर झुकाते हैं, हम ईमान से जाके उसके आगे अपने घुटना टेकते हैं, हम ईमान से जाकर उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं कि ऐ खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। फिर क्या है? दुआ जो है वो खुदा के गहरे बेतों को जानने का नाम है। मेरे साथ अमाल को किताब अक़दस को खोलें, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 42वीं आयत। क्या लिखा हुआ है वहां पे 42वीं आयत में? और वो रसूलों की तालीम और इखलात में और रोटी के तोड़ने और दुआ करने में कायम रहे। यानी जब कलीसिया जो है वो मुश्किल वक्त में गुजर रही थी तो उस वक्त भी वो दुआ कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे कि ऐ खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो, ऐ खुदावन जो तूने मिशन हमें सौंपा है वो पूरा हो, ऐ खुदावन हमारी नहीं बल्कि रूहानी इलाही उस तमाम चीजें जो तूने हमें सौंपी है वो पूरी हो। फिर दुआ जो है वो खुदा के आगे मिन्नत करना है। कौन सी मिन्नत करना है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें। फिलिपियों के नाम खत, मुक़द्दस पालूस रसूल का फिलिपियों के नाम खत उसका 4था बाब और उसकी 6ठी आयत। क्या है कि हर चीज में हमने मिन्नत करनी है, दुआ करनी है कि खुदा की मर्जी, फरियाद, यानी खुदा हम पर आया करे कि खुदा हमसे क्या चाहता है। क्या लिखा हुआ है? किसी बात की फिक्र ना करो। खुदा का जिंदा कलाम में लिखा हुआ है फिलिपियों के नाम खत उसका 4 बाब और उसकी 6ठी। किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में दुआ और मिन्नत से शुक्रगुजारी के साथ तुम्हारी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर जाया करें।
دعا کے ذریعے درخواستیں، یعنی ہم جب دعا کرتے ہیں تو اپنی درخواستیں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں کہ اے خدا میری یہ درخواست ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم اپنی فریاد خدا کے آگے کرتے ہیں کہ اے خدا میری فریاد یہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی منت خدا کے آگے کرتے ہیں کہ اے خدا میری یہ منت ہے۔ پھر جب ہم منت خدا کے آگے کرتے ہیں، یعنی اپنی فریاد خدا کے آگے کرتے ہیں، تو اس میں شکر گزاری کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہم خدا کے حضور داخل ہو گئے ہوتے ہیں، اور داخل جب ہو جاتے ہیں تو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے، خدا کے حضور شکر گزاری کرنی ہے۔ میرے ساتھ زبور کھولیں، زبور 95 اس کی دوسری اور تیسری آیت ضرور پڑھیں، جہاں پر لکھا ہوا ہے خدا کے زندہ کلام میں کہ جب ہم نے خدا کے حضور دعا کے اندر ٹھہرنا ہے، جب دعا میں داخل ہونا ہے، جب خدا کے حضوری میں جانا ہے، تو کس طرح داخل ہونا ہے؟ زبور 95 اس کی دوسری آیت اور تیسری آیت، اس کے حضور یعنی اپنے خدا، ہمارے خدا، زندہ خدا جو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، اس کے حضور شکر گزاری کرتے ہوئے آؤ، شکر گزاری کرتے ہوئے، اور گیت گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی کے نعرے مارو۔ یعنی جب ہم نے دعا کرنی ہے تو خوشی کے نعرے مارو، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور تمام معبودوں پر شاہ کبیر ہے۔ ہمارا خدا جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جب ہم دعا میں داخل ہوتے ہیں تو ہم اپنے خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہماری تمام چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ ہمیں اپنے فضائل سے مالا مال کرتا ہے۔ اور خود دعا جو ہے وہ چننے کا نام ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اس کی دوسری اور تیسری آیت میں کہ خدا نے کہا کہ میرے لیے ان کو چنو۔ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، رسولوں کے اعمال اس کا 13واں باب اور اس کی دوسری اور تیسری آیت۔ کیا لکھا ہوا ہے خدا کے زندہ کلام میں؟ جب وہ خداون کی عبادت کر رہے تھے، یعنی دعا کر رہے تھے اور روزے رکھ رہے تھے، تو روح القدس نے کہا میرے لیے شاؤل اور برناباس کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے انہیں بلایا ہے۔ تیسری آیت میں تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کر ان پر ہاتھ رکھے اور انہیں رخصت کر دیا۔ دعا جو ہے وہ خدا کی مرضی کو جاننا ہے، خدا کے گہرے بیتوں میں داخل ہونا ہے، اور جب ہم خدا کے گہرے بیتوں کو جانتے ہیں، جب ہم خدا پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، تو ہم خداوند یسوع مسیح کی طرح آسمانی باپ کے ہاتھوں میں اپنی تمام مرضی رکھ دیتے ہیں۔ جس طرح ہمارا نجات دہندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو، اسی طرح جب ہم دعا میں داخل ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مرضی پوری ہو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ کس طرح؟ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے خدا کے زندہ کلام میں؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے زندہ الفاظ ہیں یہ۔ کیا لکھا ہے؟ اور تھوڑا آگے بڑھ کر منہ کے بل گرا اور دعا کی، اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تاہم نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے۔ ہم فریاد تو کرتے ہیں مگر ہم فریاد اپنے نجات دہندہ کے مطابق کرتے ہیں کہ جس نے خود کہا کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اب یہاں پر دو سوال یہ اٹھتے ہیں کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، ہم نوینہ بھی پڑھتے ہیں، ہم روزری بھی پڑھتے ہیں، ہم اقدس یوکرس میں شرکت بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم زیارت گاہ پہ بھی جاتے ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو خود ساختہ پاسٹر حضرات کی کنونشنوں میں بھی جاتے ہیں، مگر کیا ہے کہ ان کی دعا سنی نہیں جاتی۔ وہ ہمیشہ ان کا یہی گلہ رہتا ہے کہ جی ہم دعا تو کرتے ہیں مگر خدا ہماری دعا سنتا نہیں ہے۔ اس کے لیے خدا کا بندہ یعقوب کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، یعقوب کا خط اس کا 4واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ کیا خدا کا بندہ کہہ رہا ہے؟ تم خواہش تو کرتے ہو اور نہیں پاتے، تم قتل اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو مگر کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اس لیے تم مانگتے ہو، یعنی دعا کرتے ہو، تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو کہ اپنی شہوتوں میں خرچ کرو۔ دعا جو ہے وہ خدا کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہم اس لیے نہیں جاتے کہ اپنی شاپنگ لسٹ، اپنی بازاری لسٹ یا اپنی خواہشات کی لسٹ خداون کے حضور رکھ دیں اور کہیں کہ جی خداون آپ نے بالکل ایسے ہی کرنا ہے، مجھے یہ والی گاڑی چاہیے، مجھے یہ والی کار چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ نہیں، خداون جو آپ کی مرضی ہے، خداون جیسا آپ چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہمارا ایمان خدا پر ہوگا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ خدا کیا چاہتا ہے،
کیونکہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب دعا ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ ضرورت اس چیز کی ہے کہ دعا کیسے کرنی چاہیے۔ کیا ہمیں خود ساختہ پاسٹر حضرات کی طرح بڑے بڑے کنونشنیں کرنی چاہیے، زور زور نعرے مارنے چاہیے، جا کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنا چاہیے، یا ان کو کہنا چاہیے کہ جی ایسے کرو ویسے کرو؟ نہیں، بلکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا قول ہے کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ میرے ساتھ کلام کو کھولے، مقدس متی کی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت۔ کیا لکھا ہوا ہے 7ویں اور 8ویں آیت میں؟ اور جب تم دعا کرتے ہو تو غیر قوموں کی مانند بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زیادہ گوئی سے ہماری سنی جائے گی۔ پس ان کی مانند نہ ہونا، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہیں کیا درکار ہے۔ کیونکہ جب ہم نے دعا کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح کے قول ہے، 6 آیت پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ لیکن جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے پوشیدگی میں دعا کر، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہ ایک عمل ہے کہ ہمیں اجتماع کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں روحانی مذہبی اجتماع کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم سارے ایماندار اکٹھے ہو جائیں۔ مگر کیا ہمارا اکٹھا ہونا جو ہے وہ کیا ہماری دعا سن سکتا ہے؟ کیا ہم زیادہ گوئی سے خدا کو کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہم نے کہا ہے بالکل ویسے ہی کرو؟ نہیں، ہم ایمان سے، جو ہم نے یعقوب اس کا 5 باب اور اس کی 15ویں، ایمان کی دعا ضروری ہے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ میں چرچ تو جاتا ہوں، میں بائبل تو کھولتا ہوں یا کھولتی ہوں، یا میں دعا تو کرتی ہوں، مگر میرا دل نہیں لگتا کیونکہ میرا ذہن جو ہے وہ دوسری جگہوں میں چلا گیا ہوتا ہے، پھر بھی خدا کہتا ہے کہ آپ دعا کرو۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول ہمیں دست دیتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ دراصل بدن کی دعا نہیں ہے، یہ روح کی دعا ہوتی ہے۔ اور جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ میں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ کی حضوری میں ٹھہروں گا یا ٹھہروں گی، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری روح دعا کرتی ہے، بدن دعا نہیں کرتا، ہماری روح دعا کرتی ہے۔ کس طرح؟ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8 باب اور اس کی 26ویں آیت، ہماری روح جو ہے وہ خدا کے آگے گڑ گڑاتی ہے۔ کس طرح؟ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جیسا چاہیے ہم جانتے بھی نہیں کہ کیا دعا کریں، مگر روح خود ناقابل بیان آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے سفارش کرتا ہے۔ آہیں بھر بھر کر۔ جب ہم دعا میں ٹھہرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ آہیں بھر بھر کر دعا کرتا ہے۔ اس لیے آج کی جو تمثیل ہے قاضی اور بیوہ کی، کیونکہ یہ تمثیل بہت بڑی ہے، پھر کبھی دوسرے کسی موقع پر اس کی وضاحت بیان کروں گا کہ کیا اس کا مزید مطلب کیا نکل سکتے ہیں، مگر اس تمثیل کا جو مقصد ہے وہ دعا ہے۔ اور دعا کیا ہے؟ فریاد کرنا ہے۔ فریاد کیسے کرنی ہے؟ ہم نے ایمان کے ساتھ۔ فریاد ہم نے کیسے کرنی ہے؟ خدا کی حضوری میں رہ کر۔ فریاد ہم نے کیسے کرنی ہے؟ خدا کے آگے جا کر۔ جب ہم نے خدا کی حضوری میں ٹھہرنا ہے، کیسے ٹھہرنا ہے؟ اس کی پرستش کرنی ہے۔ جب ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے تو ہم نے اس کی مرضی کو جاننا ہے۔ جب ہم نے اس کی مرضی کو جاننا ہے تو اپنے آپ کو اپنے نجات دہندہ کے مطابق خداوند کے حضور سپرد کر دینا ہے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں، اس کا زندہ کلام کو پڑھتے ہیں اور دعا میں ٹھہرتے ہیں، کہ خداوند آپ کا دعا میں ٹھہرنا، زندہ کلام کو پڑھنا آپ کے لیے اور آپ کے گھرانے کے لیے برکت، فضائل اور تمام چیزوں کے لیے جو آپ نے خداوند کے حضور پیش کی ہیں وہ باعث برکت ٹھہریں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔